हालेलुया, प्रेज जीसस। मसीह यीशु के कदूस नाम में आपको सलाम। शलोम टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को मैं बताता चलूं कि आज हमारे स्टूडियो में पास्टर मुनव्वर खुर्शीद आए हैं, जिनसे हम खुदा उनका कलाम सुनेंगे। आप बैतल गॉस्पेल मिनिस्ट्री के चेयरमैन भी और फाउंडर भी हैं, और मुख्तलिफ उलमा के सवालों के जवाब बड़ी खूबसूरती से देते हैं। हाल ही में उन्होंने जाकिर नाइक के बहुत से ऐसे क्वेश्चंस जो उन्होंने मसीहत के बारे में किए, कलाम के बारे में किए, और उसको उन्होंने अपने कलाम के वसीला से बताया उसको कि इसकी हकीकत क्या है। और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है। वो सोशल मीडिया पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खिदमत कर रहे हैं। उनका डिफरेंट मैसेजेस आते हैं, और उनके जो मैसेजेस हैं उनके वसीला से लोग बड़ी बरकत पा रहे हैं। और मेरी ख्वाहिश थी कि वो शलोम टीवी पर आएँ और हमारे चैनल के वसीला से वो खुदा उनका कलाम पेश करें। और उन्हें आज हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त दिया और हमारे चैनल पर आए, और आज हम खुदा उनकी आवाज़ उनसे सुनेंगे। पास्टर मुनव्वर, हम आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद। और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप शलोम टीवी पर आए और आज आप खुदा उनकी आवाज़ हमारे चैनल के देखने वालों से शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे दावत दी है और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस चैनल के लिए भी। और मैं दुआ गो हूँ खुदावंद और ज़्यादा इस चैनल को वुसअत दे, तरक्की और अफसूनियत अता करे, ताकि खुदा की जो आवाज़ है जिस तौर से आप मुख्तलिफ लोगों तक पहुँचा रहे हैं, इससे बढ़कर ज़्यादा लोगों तक आप एक्सेस कर सकें, रसाई हासिल कर सकें, और बहुत सारे लोग आपकी खिदमत के वसीले से बरकत पाएँ। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू कि आप हमारे लिए ये ख्वाहिशत रखते हैं। हम भी आपके लिए ऐसे ही ख्वाहिशत रखते हैं कि जिस तरह से आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं और खुदा उनका कलाम आपके वसीला से घर घर तक पहुंच रहा है, और बहुत सारे गैर मसीही उलमा भी आपके कलाम के वसीला से फैज़याब हो रहे हैं और सुनते हैं और उससे तक़वीत पाते हैं। और खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने आपको हिकमत दी है, दनाई का रूह बख्शा है, ताकि आप बड़ी दनाई के साथ उन सवालों के जवाब देते हैं और लोग बरकत पाते हैं। जी, थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूँगा कि आज आप वर्ड ऑफ गॉड हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें और खुदा इस कलाम के वसीला से बरकत दें। खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शालोम टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को वेलकम कहता हूं, और मैं दुआ गो हूँ खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। आप इस चैनल को देख रहे हैं और बहुत सारे खुदा के जो खुदाम हैं उनके वसीले से आप बरकत पा रहे हैं। ख़ास तौर पे पास्टर सरफराज बहराम की खिदमत के वसीले से आप बरकत पा रहे हैं। इनकी जो ये मीडिया मिनिस्ट्री है खुदावंद इसे बढ़ा रहा है, और हम और दुआ गो हैं खुदावंद और इन्हें बरकत दे और कलीसिया के लिए और दीगर लोगों के लिए बड़ा बाबरकत ठहराए। आज चूँकि हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि हम खुदा के कलाम के भेद जो हैं वो जानने को हैं, और यकीनन जब भी हम खुदा के कलाम को सीखते हैं तो ये हमारे लिए बड़े शर्फ़ की बात है। हमारे जो हम सुनाने वाले हैं हमारे लिए भी, और आप सब जो सुनने वाले हैं आप सब के लिए भी बड़े शर्फ़ की बात है कि हम खुदा के कलाम को सुनते और सुनाते हैं। सो आज कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहद नामे में से मुक़द्दस मरकुस रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब, इसकी 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर वो यरूशलेम में आए, और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा, और सराफ़ों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने न दिया, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और सरदार काहीन और फ़कीह ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस के इस हिस्से में ख़ास तौर पर हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह जो हैं वो यरूशलेम में आए हैं, और यहाँ पर चूँकि वो हैकल में दाखिल हुए हैं, और आम तौर पे जो हैकल में आने वाले लोग हैं, इबादत करने वाले लोग हैं, ये कुर्बानियाँ चढ़ाया करते थे। हर यहूदी के लिए
ضروری تھا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہر یہودی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور یروشلم میں آئے اور عید فصح کے موقع پر قربانی چڑھائے۔ اسی غرض سے بہت سارے یہودی جو ہیں ان دنوں میں، چونکہ عید فصح کے ایام چل رہے ہیں اور بہت سارے دور و نزدیک سے لوگ جو ہیں وہ خداوند کی عبادت کے لیے، پرستش کے لیے اور قربانیاں چڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور جب یہ لوگ ہیکل میں قربانیاں چڑھانے کے لیے آتے ہیں، یہ خاص طور پہ جو سردار کاہن ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے، ان کے لیے بڑا ایک بزنس اور کاروبار کا ایک وقت ہوتا تھا جس میں وہ بہت زیادہ پیسہ کماتے تھے اور بہت زیادہ بزنس کیا کرتے تھے۔ تو مختلف طرح کے لوگ جو ہیں وہ دور و نزدیک سے آتے ہیں، امیر، غریب، چھوٹے بڑے، سب کی ایفرٹ ہے کہ وہ ضرور یروشلم میں جائیں، ہیکل میں جائیں، خدا کی عبادت کریں، وہاں پہ جا کر قربانیاں چڑھائیں۔ تو جب ایسا کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، تو آگے یہاں جو سلسلہ بیان کیا گیا ہے، یہ عید فصح کے دنوں میں لوگ آ رہے ہیں، آگے سردار کاہن اور ان کے ساتھی جو ہیں وہاں پہ ایک منڈی سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزنس کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح داخل ہوئے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے کیا ہیں، لکھا ہے کہ ہیکل میں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ یہ خرید و فروخت کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ خرید و فروخت کا کام ہو کیا رہا تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے جیسے شیئر کیا ہے کہ عید فصح کے دنوں میں لوگ دور و نزدیک سے آتے ہیں، اور جب لوگ عید فصح پر آتے ہیں تو اپنی اپنی قربانی جانور جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اور یہ ضروری تھا کہ قربانی چڑھانے سے پہلے ان کاہنوں کو جانور چیک کرایا جاتا تھا اور یہ بتاتے تھے کہ آیا یہ جانور جو ہے یہ قربانی کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے، اس جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس اعتبار سے جو لوگ ہیں وہ آ کر کاہنوں کو اپنے جانور چیک کراتے، اور کاہن کیا کرتے تھے، کاہن انہیں کہتے تھے ان جانوروں کو دیکھ کر کہ یہ جو جانور آپ اتنی دور سے لے کر آئے ہیں یہ قربانی کے لائق نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے پاس جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس اپنے جانور ہیں جو قربانی ہی کی غرض سے تیار کیے گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قربانی دینے کے لیے جو جانور تھے ان کے لیے بہت ساری کنڈیشنز تھیں، شرائط تھیں کہ ان میں کسی طرح کا کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کٹ نہیں لگا ہونا چاہیے، کسی کی ٹانگ یا کان یا اس طرح سے کوئی بھی کسی بھی جگہ پر اسے کٹ نہیں لگنا چاہیے، اور اس کو جسمانی اعضاء جو ہیں اس کے پورے ہونے چاہیے، کوئی کم نہیں ہونا چاہیے، اور کسی بھی طرح سے وہ لنگڑاتا نہ ہو۔ تو اس طرح سے بہت ساری ایسی شرائط تھی جو جانور کے لیے رکھی گئی تھی۔ جب یہ جانوروں کو لاتے اور یہ کاہن انہیں کہہ دیتے کہ نہیں آپ کے جانور تو قربانی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، فٹ نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ وہ جانور لیں جو ہمارے کاہنوں نے تیار کر رکھے، ہمارے اپنے چرواہوں نے تیار کیے ہیں۔ اور لوگ مجبور تھے، دور سے آتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اگر میں اس جانور کو لوں گا، واپس جاؤں گا، نیا لے کے آؤں گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ان سے ہی خرید لیتا ہوں۔ وہ کاہن اس سے جانور بھی لے لیتے اور اس سے ایکسٹرا پیسے بھی لے لیتے، اور وہ جانور انہیں تما دیتے تھے جو انہوں نے تیار کیے ہوتے یا جو ان کے پاس ہوتے تھے۔ تیار انہوں نے کیا کرنے ہیں، یہ جو جانور اس دفعہ انہوں نے لوگوں سے لیے ہیں، جب اگلی دفعہ کوئی قربانی کے لیے آئے گا تو وہی جانور وہ کسی اور کو دے دیں گے۔ اس طرح سے بے ایمانی کا کام کر رہے تھے جس سے ناجائز نفع جو ہے یہ کما رہے تھے، اور یہ ناجائز نفع دیکھ کر خداوند یسوع مسیح جو ہیں ان کو بہت غصہ آیا ہے، اور یہاں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح ان کو باہر نکالنے لگے ہیں۔ اب یہ تو وہ لوگ ہیں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، جانوروں کے لین دین کا کاروبار کر رہے ہیں، اور اسی طور سے لکھا ہے کہ کچھ صراف وہاں پہ لکھا ہے صرافوں کے تختوں کو الٹ دیا۔ یہ جو صراف ہیں اس کے لیے انگلش زبان میں منی چینجر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جو پیسے ایکسچینج کرتے ہیں، جیسے کسی کے پاس ڈالرز ہیں تو وہ پاکستانی کرنسی میں اس کو تبدیل کروانا چاہے، تو یہ ایک بزنس، ایک کاروبار تھا جو یہاں پہ۔ اب سوال
پیدا ہوتا ہے کہ منی چینجرز کا یعنی صرافوں کا ہیکل میں کام کیا ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کام ہے کیونکہ جو سردار کاہن ہیں, جو سنہیڈرن ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کر رکھا ہے کہ جیسے یہ لوگ جو تھے یہ چونکہ رومی گورنمنٹ کے تسلط میں تھے اور جو کرنسی استعمال کرتے تھے یہ کرنسی جو ہے یہ بھی رومی کرنسی تھی. سو اس اعتبار سے لوگوں کے پاس رومی سکے تھے اور یہ سردار کاہن یا سنہیڈرن کی طرف سے قانون بنایا گیا کہ جو لوگ بھی ہیکل میں چندہ ڈالنا چاہتے ہیں یا ہیکل میں اپنی شکر گزاریاں دینا چاہتے ہیں, دائیکیاں دینا چاہتے ہیں یا کوئی بھی نظر چڑھانا چاہتے ہیں تو وہ رومی سکہ جو ہے وہ ہیکل کے ہدیے میں نہ ڈالیں. کیوں نہ ڈالیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس سکے پر جو کیسر ہے اس کی تصویر بنی ہوئی تھی. سو ان کا خیال یہ تھا کہ جب ہم کیسر کی تصویر والا سکہ جو ہے وہ ہیکل کے خزانے میں ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو دوسرا حکم ہے اس کی ہم حکم عدولی کرتے ہیں. سو اس لیے انہوں نے لوگوں کو منع کیا کہ وہ کرنسی جو یہ رومی کرنسی ہے اس کو ہیکل کے ہدیے میں نہ ڈالیں. اب لوگ کیا کریں؟ کس طرح اس حکم عدولی سے بچ سکتے ہیں؟ یہ سنہیڈرن نے ہی قانون بنا رکھا تھا کہ یہاں پر منی چینجرز بٹھائے جائیں. منی چینجرز کیا کریں گے؟ ان کو یہودی سکہ دیں گے جو مستعمل تھا جب ان کی گورنمنٹ تھی. سو اس اعتبار سے وہ لوگوں سے رومی سکہ لے لیتے اور انہیں ہیکل کا سکہ یعنی یہودی سکہ جو ہے وہ دیتے تھے. جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں کوئی چرچ ہو اور یہاں پہ ہم پاکستانی کرنسی استعمال کرتے ہیں, ہمیں کوئی چرچ یا کوئی پادری صاحب کہہ دیں کہ جی اس چرچ میں پاکستانی کرنسی نہ ڈالی جائے بلکہ امریکن جو ڈالرز ہیں ان کو ڈالا جائے, تو ہمارے لیے کتنی بڑی مشکل ہے, مصیبت ہے کہ ہم کہاں سے ڈالرز لائیں. سو اس اعتبار سے یہ جو یہودی لوگ تھے ان پر یہ پابندی عائد کی گئی تھی کہ یہ رومی سکہ جو ہے وہ ہیکل میں نہیں ڈالیں گے بلکہ یہ یہودی سکہ ڈالیں گے. اور وہ لوگوں کے پاس نہیں تھا کیونکہ ان دنوں میں وہ مستعمل ہی نہیں تھا اور ایکٹیو نہیں تھا, لوگ استعمال نہیں کرتے تھے. سو اس اعتبار سے وہ ان منی چینجرز سے آ کر اپنے رومی سکے یہاں دیتے اور ان سے وہ کرنسی جو ہیکل کی کرنسی تھی وہ لے لیتے تھے. اب یہاں پہ بھی اتنا بھیانک بزنس تھا اور لوگوں سے یہ کئی گنا زیادہ لیتے اور ان کو چند سکے دے کر جو ہیکل میں ڈالے جاتے وہ پھر ان کے پاس چلے جاتے. سو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا مافیا تھا جو یہاں پہ بزنس کر رہا تھا, پیسہ کما رہا تھا, جنہوں نے خاص طور پہ ہیکل کی جو حرمت ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا اور جو ہیکل کا تقدس تھا اس کو پامال کر دیا تھا. اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح نے جب یہ ہیکل کی حالت دیکھی تو اس کے بعد انہوں نے ان کو باہر نکالنا شروع کر دیا. ایک اور یہاں پہ ذکر ہے کیٹیگری کا, لکھا ہے کہ اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا. سو یہ کبوتر فروش جو ہیں یہ چونکہ بنی اسرائیل میں قانون تھا کہ اگر کوئی جانوروں کی قربانی نہ کر سکے, جیسے کوئی غریب ہے جس کے پاس پیسے کم ہیں, اگر وہ ایسی قربانیاں نہ کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبوتر کی قربانی کر سکتا ہے. جیسے خداوند یسوع مسیح کے جو جسمانی والدین ہیں, مقدس یوسف ہیں, مقدسہ مریم ہیں, تو انہوں نے بھی ہیکل میں کمریوں کے یا کبوتر کے جو جوڑے ہیں وہ وہاں پہ قربان کیے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ اس طرح سے بڑی قربانی نہیں کر سکتے ہیں, جانوروں کو نہیں لا سکتے ہیں. سو اس اعتبار سے یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے جو جسمانی والدین ہیں انہوں نے خدا کی حضوری میں قربانی چڑھائی ہے. سو اس اعتبار سے اس ہیکل میں کبوتر فروش بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب بڑی حیرانی کی بات ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح سے ہمیشہ ٹسل میں رہتے تھے کہ ہم نے اس ہیکل کو اتنے تقدس سے بنایا ہے, بڑے پیسے لگائے ہیں, اتنا وقت لگایا ہے, اتنا عرصہ ہو گیا ہے. ایک دفعہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا, اس وقت یہ آگ بگولا ہو گئے کہ 40 سال ہو گئے ہمیں اس ہیکل کو بناتے ہوئے, کیونکہ ابھی یہ ہیکل اس وقت تک تعمیر نہیں ہوئی تھی پوری. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا یہ تعمیر کرتے, تو کہتا ہے یہ
3 دن میں میں بنا دوں گا, اسے گرا دو گے تو میں 3 دن میں سے کھڑا کر دوں گا. یہ کیسے ممکن ہے, کیسے پاسبل ہے؟ یہ ہیکل کی تعظیم کرتے تھے, ہیکل کی عزت کرتے تھے, ہیکل کا احترام کرتے تھے, لیکن ان کا جو احترام ہے, ان کی جو عزت ہے, یہ صرف سطحی تھی, صرف اوپری پرستش کرتے تھے. اور ایسی پرستش بہت سارے لوگ اس دور میں کرتے تھے, اوپری پرستش کرتے تھے, یعنی سطحی پرستش کرتے تھے, صرف دکھاوے کے لیے, صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. اور یہ نہ صرف ان چند لوگوں میں یہ بات تھی, بلکہ پوری یہودی قوم میں یہ بات آ چکی تھی. اور آپ جانتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اس ریاکارانہ رویے کی بہت زیادہ مذمت کی ہے, اپنے پہاڑی واز میں بڑی مذمت کی ہے, جب انہوں نے دعا کی تعلیم دی, جب انہوں نے روزے کی تعلیم دی, جب انہوں نے خیرات کی تعلیم دی, تو بتایا کہ تم اس طرح سے لوگوں پر اپنی روحانیت کو ثبت کرنے کی کوشش کرتے ہو. جیسے دعا کرتے ہو تو اونچی اونچی آواز میں دعا کرنا, موڑوں پہ کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہو, چوکوں میں دعا کرنا پسند کرتے ہو, تاکہ لوگ تمہیں دعا گو جانے اور لوگوں پر تمہاری روحانیت جو ہے یہ ثبت ہو سکے. اور اسی طور سے جب روزے کے بارے میں کہا کہ تم اپنے منہ کو بگاڑتے ہو تاکہ لوگ تمہیں روزہ دار جانیں, اس وقت بھی خداوند نے ان کی مذمت کی. اور خیرات کرنے کے لیے کہ تم خیرات کرتے ہو تاکہ دوسروں کو دکھاؤ, دوسروں کو پتہ چلے. سو اس اعتبار سے جو یہودی لوگ ہیں, ان میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ دلی طور پر نہیں, اندرونی طور پر نہیں, باطنی طور پر خدا کی عبادت کرنے سے عاجز تھے. صرف ان کی جو عبادتیں تھیں وہ سطحی طور پر تھیں اور صرف دکھاوے کے لیے تھی, لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن خدا کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ ختم ہو چکی تھی. اور ان کو ان کے اپنے ربیوں نے, ان کے اپنے فقیہوں نے, فریسیوں نے, شرع کے عالموں نے ان لوگوں کو خاص طور پر اس روایت میں باندھ رکھا تھا جو کہ خدا کے کلام سے تعلق نہیں رکھتی ہے. اور ان روایات کی وجہ سے یہ خدا کے کلام کو باطل قرار دیتے تھے, ان روایات کی وجہ سے یہ خدا کے احکامات کو رد کرتے تھے, جبکہ اپنی روایات کو زیادہ امپورٹنس اور اہمیت دیتے تھے. سو اس اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کو ان کے اس رویے پر بہت زیادہ اس کی وجہ سے غصہ تھا اور بہت زیادہ انہوں نے مذمت بھی کی. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سب کو ہیکل میں سے نکال دیا. اور ایک بڑی اہم بات جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کرنے کو ہوں کہ یہ سارا کام جو ہیکل میں یہ کاروبار بزنس ہو رہا تھا, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہو کہاں رہا تھا. انہوں نے اپنے کسی حصے میں اس کاروبار کو نہیں کیا ہے, یعنی جو یہودیوں کا حصہ ہے, جو خواتین کا حصہ ہے یا یہودی مردوں کا حصہ ہے, وہاں پہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ کام ہو کہاں رہا ہے, یہ وہاں کر رہے ہیں جہاں خدا نے ایک احاطہ مقرر کیا تھا کہ جو غیر اقوام کے لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی ہیکل میں آ کر دعا کر سکیں. تو یہ سارا کا سارا بزنس جو ہے یہ وہاں پر ہو رہا تھا جہاں غیر اقوام آ کر دعا کیا کرتی تھی. سو اس اعتبار سے خداوند کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میرا گھر تو دعا کا گھر کہلائے گا, لکھا ہے کہ یہ کہلائے گا, لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. کیونکہ اب غیر اقوام کے لیے انہوں نے دروازے بند کر دیے تھے. کس وجہ سے؟ اپنے رویوں کی وجہ سے, اپنے بزنس کی وجہ سے, اپنے کاروبار کی وجہ سے. اور یہ حالت جو ہے, جو ہیکل کی یہ حالت اس دور میں تھی, آج بھی بہت سارے مسیحیوں نے اس ہیکل کو, کیونکہ اب ہاتھ سے بنے ہوئے گھر تو ہیکل نہیں ہے, لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ ہمارے دل جو ہیں یہ اس کا مقدس ہیں, ہم اس کی ہیکل ہیں. اور اب بہت سارے لوگوں نے اس ہیکل کو بھی تباہ و برباد کر رکھا ہے. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جب اس دور میں ہیکل کو تباہ کیا جا رہا تھا تو غیر اقوام کے دروازے بند ہو رہے تھے, غیر اقوام خدا سے اب مل نہیں سکتی تھی. اور اب مسیحیوں کے ان رویوں کی وجہ سے اور مسیحیوں کے اس کردار کی وجہ سے اور اس ہیکل کی تباہی کی وجہ سے غیر اقوام مسیح کے قریب نہیں آ رہی ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے
کیونکہ ہمارے کام، ہماری گواہیاں، ہمارے ایٹیچیوڈ، ہمارے رویے جو ہیں وہ غیر قوموں کو مسیح سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب کہا جاتا تھا کہ مسیحی لوگ قسم نہیں اٹھاتے، مسیحی لوگ چوری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن آج وہی مسیحی لوگ ہیں جو صرف نامی مسیحی ہیں اور اپنے کاموں سے مسیح کے اس مقدس کو، اس ہیکل کو اس طرح تباہ و برباد کر رہے ہیں کہ غیر قوم کبھی بھی مسیح کو قبول نہیں کرتی ہیں، ہماری وجہ سے، ہمارے کاموں کی وجہ سے، ہماری گواہیوں کی وجہ سے اور ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ سو بہت ضروری ہے کہ جس طور سے خداوند نے اس ہیکل کو صاف کیا، خداوند کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں، توقعات جو ہیں، وہ ہم سے یہی ہیں کہ ہم اس ہیکل کو صاف کریں تاکہ غیر قوموں کے دروازے جو ہماری وجہ سے بند ہو رہے ہیں، یہ دروازے پھر سے کھل سکیں اور وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکیں۔ اور جب خداوند یسوع مسیح یہ کر رہے ہیں تو اب لکھا ہے کہ سردار کاہن فقی جو ہیں یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے، کیونکہ اس سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل صاف کر رہے ہیں جس کے لیے یہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ بھی ہیں اور بہت زیادہ ان کے اندر محبت ہے، ہیکل کے لیے پیار ہے، لیکن آج جب خداوند یسوع مسیح اس کی حقیقی عزت، حقیقی رسپیکٹ کر رہے ہیں تو اب انہیں بڑا غصہ بھی آ رہا ہے اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مار دینا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی دشمنی بڑھتی گئی اور خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے قتل کرنے کے در پہ رہے اور بہت زیادہ ایفرٹ کی تاکہ اسے صلیب پر چڑھا دیں، اور ایسا ہو گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کلام جو خاص طور پہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم آج کی جو ہیکل ہے وہ ہم سب ہیں کہ ہم اس ہیکل کو صاف کریں۔ اگر کسی کی زندگی میں کوئی بدی ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی خرابی ہے، کوئی جھوٹ ہے، لالچ ہے، فریب ہے، نشہ ہے، اگر کوئی نامی مسیح ہے، صرف نام کا مسیحی ہے، تو اچھا ہے کہ ہم ریئل کرسچن بنیں، ہم حقیقی مسیحی بنیں، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہیں نہ صرف اپنے لوگوں کے لیے، نہ صرف اپنے خاندان کے لیے، نہ صرف اپنے لیے، بلکہ ہم بہت سارے لوگوں کے لیے، غیر اقوام کے لیے بھی بابرکت بن سکیں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت عطا کرے، آمین۔